न्यूज़ विद फहमी दरियाज़ में भली का नाज़रीन, कुछ कहानियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके रोज़मर्रा जी ख़बरुनि में दॿिजी वेंदियूं आहिनि या पस मंज़र में हली वेंदियूं आहिनि। अहिड़ियूं ई कहानियूं असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जिन में जदोजहद, जुस्तजू ऐं क़ुर्बानी जूं कहाणियूं हूंदियूं। नाज़रीन, अॼु असांजा महिमान दिनशा बी आवारी आहिनि। संदसि सुञाणप जेकी आहे उहा आवारी होटल जी चेन सां आहे, पर संदसि फैमिली ऐं ख़ानदान जो जेको न सिर्फ़ु पारसी कम्यूनिटी जे हवाले सां पर कराची शहर जे अंदरि बि जेको आहे कई ख़िदमतूं उन्हनि सर अंजाम ॾिनियूं आहिनि। केतिरियूं ई तकलीफ़ुनि ऐं ॾुखियाईनि जे बावजूदु ही ख़ानदान जेको आहे हिकु वण वांगुरु बीठल आहे ऐं हुननि पाकिस्तान खे न छॾियो। ऐं जेको आहे हू हुननि जो इहो यकीन आहे त हू जेको कुझु बि अॼु आहिनि उहो हुन पाकिस्तान जे बदौलत आहिनि। तो अचो तो दिनशा आवारी से गाल बोल कयूँ था। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने WTN के लिए वक्त निकाला और हम आपसे ज़ाहिर जानना भी चाहेंगे कराची क्या था, फिर पारसी कम्युनिटी क्या थी, आपकी फैमिली के हवाले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। जी अच्छा जी, दिनशा आवारी साहब, हम सबसे पहले आपके जो है हम बात करेंगे आपके दादा दिनशा आवारी के बारे में। उनकी जो पैदाइश थी वो मुंबई में हुई और फिर वो जो है एक यतीम खाने में पले बड़े। तो उनकी जो ज़िंदगी है और उनकी जद्दोजहद के बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। अच्छा, पहले चीज़ है कि मेरे दादा जो थे दिनशा, वो नवसारी में पैदा हुए, विच गुजरात में है। जी जी। बॉम्बे में उन्होंने बाद में आया। तो यतीम खाना में क्या हुआ, 1901 या 1903 पे उनका पैदाइश हुआ था। तकरीबन 1912 में या उसके पहले उनकी वालिदैन की फौत हो गई, तो उनके वालिद ने उनको ये यतीम खाना में डाल दिया। अच्छा, उसका नाम था पेटिट ऑर्फनेज। नवसारी में पेटिट ऑर्फनेज आज भी वो ऑर्फनेज है, आज भी चलती है पारसी ऑर्फन्स के लिए। तो उनके वालिद ने उनको उसमें डाल दिया और उनके साथ उनका भाई था रतन और उनकी एक बहन थी। तो ये तीनों और ये यतीम खाने में थे। उस टाइम पे 1912 में ये स्कूलिंग करते थे। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी उस जगहों में तो था नहीं। तो हरिकेन लैंटर्न के साथ उन्होंने पूरा पढ़ाई ऐसे किया। अच्छा। हाँ, वो पुराना हरिकेन लैंटर्न के था, वो जो नीचे घासलेट से लालटेन जला के उसके नीचे पढ़ा जाता था। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही उन्होंने पूरा स्कूलिंग कर दिया और फिर स्कूलिंग ख़त्म करके काम पे शुरू हो गया और काम कर रहे थे और फिर कॉलेज कर रहे थे। तो कॉलेज के भी जो वो पहले क्या करते थे, ट्यूशन्स लेते थे, ट्यूशन्स देते थे। अच्छा। छोटे बच्चे लोग को पढ़ाते थे। तो और फिर वो पैसे से वो कॉलेज भी उनका पूरा हो गया था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उसके बाद उन्होंने सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा में ज्वाइन किया। और उस टाइम पे तो उनको कुछ इंश्योरेंस का कुछ पता नहीं था, ये अपॉर्चुनिटी आ गई थी तो उन्होंने बोला मैं ले लेता हूँ। अभी ये बोलते थे हमको, मेरे भाई को, मेरी बहन को और हम लोग को बोलते थे कि इंश्योरेंस हर टाइम इंश्योरेंस एजेंट तो का बहुत तकलीफ का जॉब है, आप इंश्योरेंस भेजने का। उस टाइम पे भी ऐसे ही था, बिकॉज उस टाइम में प्रॉब्लम था कि किसी को पता नहीं था कि इंश्योरेंस क्या है और क्यों लेना चाहिए। तो वो क्या करते थे कि वो छोटा सा ईरानी होटल होते थे वहाँ बहुत उस टाइम पे, और तो वहाँ शाम को 5-6 बजे काम ख़त्म करके वो 6-8-10 आदमी को वहाँ बुला के उनको चाय और बिस्किट देते थे। और उस टाइम पे वो उनको सिखाते थे, उनको समझाते थे कि इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस लेने का क्या फ़ायदा है, क्या होगा। और ऐसे वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाब उनका हो गया। बिकॉज दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स जाते थे दिन में ऑफिस में, तो ये बोल रहा था कि ऑफिस में तो जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ सब लोग बिजी है। तो इसे जब ऑफिस से निकलेंगे मैं उनको यहाँ पकड़ूंगा। तो यहाँ होटल में बुलाते थे। तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो गए। फिर क्या हुआ कि उनके बॉस ने, वो भी पारसी बॉस था एक, उन्होंने बोला कि देखें दिनशा जी, आपको 3 जगह है। एक हैदराबाद, उस टाइम पे याद इंडिया एक ही था, तो हैदराबाद जाओ, कराची जाओ या एक और जगह
انہوں نے اس کو چوائس دیا کہ یہاں میں آپ کو 3 جگہ دیتا ہوں, آپ کہاں بھی جاؤ وہاں سے آپ مینیجر بن جائیں گے اور آپ اس جگہ کا آپ آفس کو تیاری کر دو. تو انہوں نے فوراً بول دیا کراچی. تو کراچی میں یہ کر کے انہوں نے یہ تقریباً 1929 میں ہوگا. 1929 میں اسٹیم شپ میں انہوں نے بامبے سے وہ کراچی آ گئے, اور پھر اس کے بعد وہ یہاں ہی رہے. میرے والد میری آنٹیز سب پیدا ہوئے, میرے بھائی اور میں, میری بہن, میرے بچے لوگ, اور کیا آگے جان کے ہوپ فلی میرے گرینڈ چلڈرن بھی پیدا ہوں گے. تو یہ ہم لوگ کا تقریباً 1929 میں ہم لوگ کراچی آ گئے. پھر کراچی میں ہی ہم لوگ کا باقی فیملی وہاں رہا. ونس وہ کراچی میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے, انہوں نے سن لائف انشورنس کمپنی کا برانچ یہاں کھول دیا. پھر انہوں نے ان کا بھائی کو بامبے سے بلا کے ان کو یہاں سیٹ اپ کر دیا تھا. تو وہ انچارج تھے ٹو لک آفٹر ان کے فیملی کو. بھائی کو بھی تعلیم انہوں نے پورا دے دیا, سیٹ اپ کر دیا, اور اس کا بھائی نے بہت سکسیزفل پیسٹیسائڈز اور کیمیکل بزنس شروع کر دیا تھا پھر بعد میں. تو یہ تھا. اچھا, انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ برسٹل ہوٹل لیا تھا جہاں پہ وہ آپ کی دادی کے ساتھ انگلش فوڈ وغیرہ کھانے بھی جاتے تھے. تو یہ ہوٹل کا کاروبار کیسے ان کو کیا انہوں نے, یا کس طرح سے ان کو دیکھیں یہ تقریباً 1944 یا 1945 میں وہ سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ ابھی انڈیا پاکستان کا کچھ ہل جل ہو رہا ہے. تو جو یہ برسٹل ہوٹل کا مالک تھا نا, یہ ایک جوئش آدمی تھا, اور اس کی بیوی مسٹر اینڈ مسز وائزمن. تو ان کا بیکاز یہ لوگ جاتے تھے وہاں لنچ پہ کرنے کو, ان کا دوستی بن گئے ان کے ساتھ. تو وائزمن نے میرے دادا کو بولا کہ دیکھیں, اچھا اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا, ایک چیز انٹرسٹنگ تھا کہ مہاتما گاندھی نے وہ شروع کر دیا تھا پیسفل موومنٹ, جو لیکن فارنرز کو اگنور کرنے کو, گورے کو نکالنے کے لیے. تو ایک ان کا اعلان تھا کہ سب انشورنس اور سب کام, جو بھی کام گورے کے ساتھ ہے, برٹش کے ساتھ ہے, وہ آپ لوگ بند کرے. ان کا تو نان وائلنٹ موومنٹ تھا. تو یہ جب یہ ہوا, ان کا پورا بزنس فلیٹ ہو گیا. سب لوگ نے اسٹاپ کر دیا انشورنس. تو یہ وائزمن نے ان کو بولا کہ دیکھیں میرا ہوٹل ہے, میں جو ہوں, یہودی ہوں, میں ابھی 1-2 سال میں چلے جاؤں گا. بیکاز ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ان کو خالی اتنا پتہ ہے کہ ہندو کا ایک دیش بنے گا اور مسلمان کا ایک بنے گا. تو وہ کہاں ہوں گے. تو انہوں نے بولا کہ میں نکل جاؤں گا. تو میرے دادا نے بولے کہ بہت اچھا. لیکن انہوں نے وائزمن نے بولا کہ آپ پہلے آئیں گے ہوٹل میں, آپ اور آپ کی بیوی. اچھا اس ٹائم پہ میرے والد آئی تھنک 4 سال کے ہوں گے یا جو بھی ہے. تو وہ اور ان کی 2 بہنوں سب ہوٹل میں 6 مہینے کے لیے پرماننٹلی آ گئے, اور پورا ہوٹل کا بزنس چلانے کا وائزمن سے انہوں نے سیکھا. تو 6 مہینے کے بعد وائزمن نے بولا ٹھیک ہے ابھی دنشا میں جا رہا ہوں, اور انہوں نے خرید لیا اس ٹائم کا 1 لاکھ روپیہ. تو اس ٹائم کا 1 لاکھ روپیہ انہوں نے 50,000 انہوں نے قرضہ لیا دوست لوگ سے, بینک سے, یہ وہ, اور باقی 50,000 کا زیورات ان کا خود کا پیسے ڈال کے اس کا لون لے کے انہوں نے وائزمن کو دے دیا, اور وائزمن پھر چلے گئے. اچھا میرے دادا کو خوف تھا, تو انہوں نے بولا وائزمن کو کہ یار یہ میں یہ چلاؤں گا تو پھر مجھے یہ ہوٹل بند نہیں کر دے, بیکاز برٹشرز تو پھر بھی تھے. تو وائزمن نے بولا فکر نہیں کرو, آپ چلیں میرے ساتھ. تو انہوں نے میرے دادا کو پروووسٹ مارشل یا جو بھی گورنر ہے اس ٹائم پہ, کچھ ویری سینئر گھوڑے کے ساتھ ان کو ملا دیا. انہوں نے بولا مسٹر واری ڈونٹ واری, نتھنگ ول ہیپن. اچھا جو دن وائزمن چلے گیا اسی دن سندھ گورنمنٹ نے ہوٹل کو ریکوزیشن کر دیا, میننگ ٹیک اوور کر دیا. تو میرے دادا ان کے پاس گئے, بولا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے بولا تھا کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے, مجھے پروٹیکشن دیں گے. تو انہوں نے جو ان کا
ایک وہ برٹش تھا سر کچھ تھا, آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. انہوں نے بولا سڈنی رڈلی یا اسی کچھ, انہوں نے بولا مسٹر اواری ویٹ. انہوں نے اس کے باس کو فون کیا, گورنر آف انڈیا. انہوں نے بولا یار یہ انگلش میں بولتے, وہ بولا کہ یہ بلڈی انڈینس ہاؤ کین دے رن انگلش ہوٹل, بیکاز وہاں تو انگلش یو نو. تو انہوں نے بولا کہ یہ انڈین کیسے چلا سکتے ہیں ہم لوگ کا برٹش ہوٹل, گھوڑا کے ہوٹل. تو انہوں نے میرے دادا کو بولا کہ دیکھو اواری یو واٹ یو ڈو, آپ روم کا ریٹ آئی تھنک کچھ 7 روپے تھا, تو انہوں نے بولا کہ تم آپ روم کا ریٹ, گیسٹ روم کا ریٹ 5 روپے کر دو, کھانے کا ریٹ یہ کر دو, ڈرنک کا یہ ریٹ کر دو, وسکی کا ریٹ, اس کا جو وسکی سب کچھ تھا 1 روپیہ کر دو. تو میرا دادا نے فوراً بولا کر دوں گا. تو انہوں نے بولا آر یو شیور یو ول گو بینکرپٹ؟ ہی سیڈ نو آئی ول بینکرپٹ ناؤ آلسو. آپ لوگ نے لے لیا تو میں ابھی بھی بینکرپٹ ہوں. تو انہیں تو بولا ٹھیک ہے. اچھا اس نے کیا کیا میرے دادا نے کہ انہوں نے وسکی کا ریٹ 1 روپی ڈال دیا فار دا فورن گیسٹ اینڈ جو فورن سولجرز آتے تھے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے یہ رہنے دو. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ گھوڑے جو آتے تھے خالی اسٹیک کھاتے تھے, تو انہوں نے اسٹیک کا پرائس بڑھا دیا لیکن اور چکن کا پرائس کم کر دیا. تو یہ لوگ چکن نہیں کھاتے تھے, تو بولا ٹھیک ہے تو میں اسٹیک, تو وہ اسٹیک سبسیڈائز کر دیا وسکی کو یہ. اچھا پھر انہوں نے وہ جو کمرہ کو سستا کرنا تھا تو اس میں انسٹیڈ آف 1 پرسن انہوں نے 6 سولجر کو ڈال دیا. تو ایسے یہ ڈفرینٹ مارکیٹنگ ٹیکنیکس کر کے وہ فرسٹ ایئر میں ان کا پروفٹ ہو گیا. تو وہ 1 لاکھ روپیہ کا جو کاسٹ تھا وہ بھی آ گیا, انہوں نے واپس کر دیا جس کو دینا تھا. اینڈ انہوں نے بولا بس یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بزنس میں چلاؤں گا. تو یہ برسٹل ہوٹل کا اسٹوری. اچھا دنشا جی ہمیں یہ بتائیے کہ ظاہر قیام پاکستان 1900 اگر ہم 48 کی بات کریں تو اس کے بعد ہی آپ کے والد کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی. تو آپ کے دادا نے یہاں پر آواری کی بنیاد رکھی تھی. تو لوگ اس وقت جو ہے ان پہ ہنستے تھے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے اور آپ یہاں ہوٹل کھول رہے ہیں. تو اس کو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کیا تھا. ایکچولی وہ بہت انٹرسٹنگ تھا. جو ہم لوگ تو ابھی خدا کی مہربانی سے میرے دادا میرے والد کے ہارڈ ورک سے ہم لوگ یہاں کمفرٹیبل لائف ہے. لیکن ہم کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ زندگی جو ہم لوگ کے پاس ابھی ہے کتنا ڈفیکلٹیز سے ہوا ہے. ابھی کیا ہوا کہ 47 آ رہا تھا, پارٹیشن آ رہا تھا. میرے دادا نے بولا میں ابھی نیا ہوٹل لگاؤں گا. تو انہوں نے یہ کہا ابھی بیچ لگژری ہے. یہ گورنر کے پاس گئے, انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ جگہ دے دیتا ہوں اور آپ ہوٹل بنائیں. تو 1946 میں انہوں نے شروع کیا. 1947 میں پارٹیشن ہوا اینڈ مارچ 21 1948 میں 6 مہینے کے بعد ہم لوگ نے بیچ لگژری چالو کر دیا. وہ بھی چالو کرنے میں بہت تکلیف ہوئے. کانٹریکٹر چلے گئے تھے پارٹیشن میں, ہندو کانٹریکٹر تھے, یہ وہ بہت مختلف چیز ہوئے, لیکن انہوں نے وہ بھی برداشت کر کے شروع کر دیا. ابھی جب وہ شروع کر رہے تھے وہ بائی دین کیا ہوا کہ میرے دادا اور دادی وہ سوسائٹی میں سب کو پتہ, ان کا نام اچھا ہوا تھا. وہ برٹش کلب میں جاتے تھے, یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. تو وہاں انہوں تو میرے دادی کے ساتھ بہت مذاق کرتے تھے. ارے لک ایٹ یور, انگلش میں بولتے ہیں لک ایٹ یور ہسبینڈ, ایون دا ڈاگز ڈونٹ گو ویئر یو آر پٹنگ اپ دا ہوٹل. اس ٹائم پہ تو خالی بوٹ کلب, کراچی بوٹ کلب تھا اور ہم لوگ تھے اور کوئی نہیں تھا. پھر میری دادی گھر آتی تھی اور بولتی تھی سب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کے, بولتے کہ کتے بھی یہاں نہیں جاتے اور آپ ہوٹل لگا رہے ہیں. تو انہوں نے بولا نہیں میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح جگہ ہے. پھر پارٹیشن کے بعد سر غلام حسین ہدایت اللہ, آئی تھنک ہی واز دا فرسٹ پریمیئر آف سندھ. تو انہوں نے میرے دادا اور دادی کو ملے تھے یہاں بیچ لگژری کے بغیچے میں. اینڈ انہوں نے بولا کہ مسز اواری انگلش میں بولا تھا یور ہسبینڈ از اے میڈ مین, ہی از پٹ اپ اے ہوٹل ویئر ایون دا مرڈررز اینڈ ڈکوئز ڈونٹ گو.
تو وہ تو وہ بہت رو رہی تھی کہ دیکھیں سب لوگ مذاق ہو رہا ہے, یہ پریمیئر آف پاکستان آف سندھ بھی بول رہے ہیں. تو میرے دادا نے بولا دیکھو میں فل کانفیڈنس ہے, یہ ہوٹل اچھا جائے گا, پانی کے ساتھ ہے, پانی اس زمان میں صاف تھا بالکل, اور خدا کی مہربانی سے ہوٹل چل گیا. یہ ہم لوگ کا فرسٹ انٹرنیشنل اسٹار ہوٹل ہے. یہاں سے یہ ایز دے سے انگلش میں دس از دا گوس دیٹ لیڈ دا گولڈن ایگ. تو یہاں سے ہمارا گروتھ شروع ہوا. بالکل. اچھا ہمیں جنشا جی یہ بتائیے گا کہ آپ پارسی کمیونٹی کے بارے میں ہم آپ سے جاننا بھی چاہیں گے اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کراچی کیسے آئے. یو سی فرسٹ آف آل میں ایک چیز تھوڑا میں آپ کو 8000 سال پیچھے لے جاؤں گا. بالکل. یہ ہم لوگ کا جو مذہب ہے زورواسٹرین ریلیجن, یہ تقریباً اب پتہ کس ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے, لیکن یہ تقریباً 7,500 سے 8,500 BC میں شروع ہوا. اس جگہ میں کہاں ابھی ایران, آذربائیجان, یہ ایریا میں تھا. اور ایران اس کے بعد تھوڑے سال کے بعد ایران بھی ان کا وہ کنٹری شروع ہوا تھا, اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. ہم لوگ کا زورواسٹرین کنگز آتے تھے, سائرس دا گریٹ, زرکسیز دا گریٹ, یہ ڈفرینٹ مختلف ٹائم پہ ان کا پاور بنتا تھا. اور پھر 6th سینچری میں AD پھر وہ عرب فورسز آ کے ان کو وہاں سے نکال دیا, ان کا پاور بھی چلے گیا تھا. پھر وہاں سے انہوں نے بولا زورواسٹرینس کو کہ دیکھیں آپ مسلمان بن جاؤ یا پھر ہم لوگ آپ کو یہاں نہیں رہ سکتے. تو پھر ہم لوگ کے بہت بوٹ لوڈس آف پیپل پھر وہاں سے چلے گئے اور گجرات پہ آئے. سو یہ تقریباً وہی 7th سینچری 6th سینچری AD میں ہم لوگ گجرات آئے. اچھا اس کے بعد پھر بھی ہم لوگ کے پارسی وہاں رہے, لیکن وہ سب انڈر گراؤنڈ گئے, ماؤنٹنز میں چلے گئے, بھاگ گئے اور چھپ گئے. تو پھر ہم لوگ انڈیا آ گئے, گجرات میں سے, اور گجرات سے ہم لوگ بیسکلی گجرات, سورت, نوساری, اڈواڑہ بس اس علاقے میں تھے. پھر سم ٹائم اب ہم کو ایگزیکٹلی اسٹوری فرام 1200 AD سے 1800 تک اتنا ہم لوگ کے پاس ہسٹری نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پارسی وہاں سے بامبے شروع کر دیا آنے کو. 1920s میں یا 1918 میں انہوں نے کراچی شروع کر دیا. تو اس ٹائم پہ جو آئے تھے سب وہ ٹریڈرز تھے, شپ بلڈرز تھے, انٹرپرنرز تھے, پروفیشنلز تھے. تو وہ شروع کر دیا, بیکاز وہ تو ایک ہی دیش تھا نا, انڈیا ہی تھا, تو وہ یہاں شروع کر دیا آنے میں. اور اچانک سے میرے دادا بھی, میں نے بولا نا 1927 28 29 میں وہ بھی 1929 میں 1930 میں وہ بھی کراچی آ گئے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیوں کراچی اتنے آئے, لیکن شاید اٹ واز اے سی پورٹ, بندرگاہ تھا, اپرچونیٹی اور ہوں گے, آدمی لوگ کم ہوں گے, نہیں پتہ ہے. لیکن وہاں سے تقریباً اس زمانے میں کوئی مجھے بول رہا تھا کہ تقریباً 20-25 ہزار پارسی ایونچولی 1900s میں آئے تھے. سو یہ ان کا موومنٹ ہوا ایران سے انڈیا سے جو پاکستان. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو میرے نالج میں جو بھی زرتشتی یا پارسی جو پاکستان میں 1947 میں پاکستان میں تھے واپس کبھی نہیں گئے. اچھا, جہاں ہی رہا, بیکاز قائد اعظم محمد علی جناح کا ان کو اتنا انسپریشن ہوا, کم اینڈ اسٹے, انہوں نے اتنا کانفیڈنس, اتنا پرائڈ اینڈ پراؤڈ, دے ور پراؤڈ کہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں, انہوں واپس کوئی نہیں گئے. تو اس کے بعد آف کورس ڈکلائن ہوا, لیکن پھر بھی یہ ہم لوگ کا پاپولیشن ایسے ہی کراچی آئے.
اچھا اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ پارسی کمیونٹی جو ہے انہوں نے اس شہر کی ترقی میں ان کا کیا کردار رہا ہے؟ کہ پارسی کمیونٹی نے کراچی کو کے لیے بہت کیا ہے. پارسی نے کیا ہے, گوئن نے کیا, ہندو نے کیا ہے. دیکھیے آپ کے دو مشہور اسکول ہیں, بی وی ایس بوائز اسکول, ماما پارسی گرلز اسکول, یہ دو ہے. ان کا بھی میں آپ کو ایک کہانی بتاؤں گا کیا ہوا 1947 میں. پھر آپ کا لیڈی ڈفرن ہاسپٹل ہے, نمبر 1 ہاسپٹل فار ویمن گائنیکالوجسٹ اینڈ آل. اسپینسر آئی ہاسپٹل تھا, ڈاکٹر انکلیسیریا کا آئی ہاسپٹل ہے, کوتھاری پریڈ ہے کلفٹن میں, کوتھاری فیملی نے پورا بنا کے ڈونیٹ کیا. ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤں, اس زمانے کا جو پارسی تھے نا, انہوں نے جب ان کا وہ مر رہے تھے, انہوں نے ان کا ایسٹس سٹی کو دیا, فیملی کو نہیں دیا. انہوں نے سٹی کو دے دیا, شہر کو دیا کہ یہ شہر نے مجھے بنایا ہے, جو میں ہوں یہ میں شہر کو واپس کر رہا ہوں. اٹ از اے ویری بگ تھنگ. اٹ از کہ چھوٹا چیز نہیں ہے. ایسے اچھا, موسٹ مشہور از این ای ڈی یونیورسٹی, وہ بھی پارسی دنشا فیملی کا تھا, انہوں نے شروع کیا تھا, نصروان جی ایڈل جی دنشا. اچھا, دوسرا مشہور آدمی تھا was the first mayor of Karachi was a Parsi. Yes. ہاں, مہتا. انہوں نے کراچی کو صاف کیا, انہوں نے کراچی کو. اچھا, اس ٹائم پہ بعد میں میرے دادا مجھے بولتے تھے, ہم لوگ کو بتاتے تھے 4-4:30 بجے یہ نصروان جی مہتا خود صبح سویرے کے ایم سی والے کے ساتھ جا کے پورے راستے کو صاف کرتے تھے. تو اس زمانے میں ڈفرینس تھا. ابھی تو ہم لوگ کا 25 ملین پیپل ہے, اس ٹائم پہ تو چھوٹا تھا نا سٹی, لیکن وہ صاف کرتے تھے. اینیمل ہاسپٹل شروع کیا, باغیچے شروع کیے. کراچی ایٹ ون ٹائم آئی واز ٹولڈ کہ واز ون آف دا 3 or 4 موسٹ بیوٹیفل سٹیز ان دا ورلڈ, اینڈ کلینسٹ سٹیز ان دا ورلڈ. سو یہ ہم لوگ کا کنٹریبیوشن ہے. ایسے تو اور بھی بہت ہے. ایک چیز میں بہت پراؤڈ ہوں کہ کیا ہوا کہ 1947 میں قائد اعظم نے پارسی کمیونٹی کے ہیڈ کے پاس آئے, بولا کہ دیکھیں ابھی یہ مائگریشن شروع ہونے والا ہے, انڈیا سے لوگ آنے والے ہیں, بچے لوگ ہیں, ان کو ہم کو تعلیم دینا ہے. آپ کے 2 اسکول, اچھا یہ پرانے اسکول ہیں, 200 سال پرانے ہیں یہ دونوں اسکول. انہوں نے بولا کہ دیکھیں یہ 2 اسکول آپ کے ہیں. اس ٹائم پہ خالی پارسی بوائز اور پارسی گرلس کے لیے تھا, بس ان کے لیے تھا, اور واز ریسٹرکٹیڈ. تو انہوں نے بولا کہ دیکھیں چند مہینے کے لیے, 6-8 مہینے کے لیے پلیز آپ کھول دیں, تو جو بھی بچے لوگ وہاں سے فیملیز آ رہے تو وہ بچے کو امتحان, ان کو ایجوکیشن ملے گا. سو دا پارسی کمیونٹی گاٹ ٹوگیدر. انہوں نے بولا کہ ہم لوگ یہ نہیں کریں گے 2-3 مہینے کے, ہم لوگ پرماننٹلی کھول دیں گے. تو اس ٹائم سے 1948 سے انہوں نے اسکول سب ریلیجن, سب کمیونٹی, سب کے لیے کھول دیا. آج تک ماما اسکول اینڈ بی وی ایس اسکول آر پیپل مرتے اندر جانا ہے ان کو, دے وانٹ ٹو گو ان, اینڈ وہ انہوں نے اسٹینڈرڈ بھی اچھا رکھا ہے. اور تو یہ مجھے بہت پرائڈ ہوتا ہے ہم لوگ کے پارسی میں کہ ہم لوگ نے سٹی کے لیے, کنٹری کے لیے ہم لوگ نے اسکول بھی کھول دیا. اچھا دنشا جی, ہمیں یہ بتائیے گا کہ پارسی کمیونٹی صرف کراچی میں ہی تھی, یا اگر ہم بات کریں سندھ کے دیگر شہروں میں یا پاکستان کے دوسرے مقامات میں بھی تھی؟ نہیں, کیا ہوا, کراچی تو مین لینڈنگ پوائنٹ کراچی تھے, لیکن یہاں سے انہوں حیدرآباد گئے. حیدرآباد میں کمیونٹی آئی تھی. سکھر گئے, سکھر میں بڑا کمیونٹی تھی. سکھر میں ابھی بھی ہم لوگ کا پرانا, ابھی کوئی نہیں ہے سکھر میں پارسی, لیکن ہم لوگ کا پرانا درگاہ ابھی بھی وہاں ہے سکھر میں. حیدرآباد, اچھا ملیر میں, ملیر کراچی کے باہر ہی, وہ بہت پارسی لوگ نے فارم رکھے تھے ویکینڈ پہ جانے کو. اچھا پھر یہاں سے لاہور میں نیکسٹ موسٹ پاپولیٹڈ مین سٹی لاہور تھا. وہاں لاہور میں بہت پارسی ہوئے تھے. اور دا 3rd پلیس وہ تھا پنڈی. تو پنڈی میں اتنے نہیں تھے, لیکن وہاں بھی تھا, اور کوئٹہ میں ایک تھا. اچھا آج انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ حیدرآباد میں 0,
سکھر زیرو، ملیر میں تو آف کورس کوئی نہیں، سب لوگ کراچی میں ہی ہیں. پنڈی میں خالی ایک فیملی ہے، بھنڈارا فیملی، ہماری بروری چلاتے ہیں، بہت اچھے فیملی ہے. کوئٹہ میں خالی 2 عورت رہ گئے، اونلی 2 ویمن لیفٹ. لاہور میں خالی 13 اڈلٹس لیفٹ، 13 آدمی رہ گئے، وہ بھی بڈھے ہو گئے. باقی 760 پارسی کراچی میں ہیں. تو ایسے تو سب جگہ گئے، لیکن مین کراچی، مین پورٹ، مین انڈسٹریل ہب یہاں ہی ان لوگ یہاں کراچی میں تھے. اچھا، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ پارسی کمیونٹی زیادہ تر کس کاروبار سے منسلک ہوتی ہیں؟ وہ دیکھیں فرسٹ وہ انٹرپرینرس تھے، یہ پورا کراچی کو ڈیولپ کیا، سب کچھ ایجوکیشن، یہ وہ ہاسپٹلس. لیکن پھر کیا ہوا کہ سلولی اوور دا نیکسٹ فیو ایئرس انہوں نے پروفیشنلز بن گئے، لائرز بنے، ججز بنے. ہم لوگ کے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ بھی پارسی تھے. ڈاکٹرز بنے، بہت مشہور ڈاکٹرز بنے. اور پھر آف کورس بزنس میں بہت گئے. کاوز جی فیملی شپنگ میں گئے تھے، بھنڈارا فیملی وہ اس میں ڈرنکس میں گئے تھے، ہم لوگ یہ ہوٹل میں آئے تھے. ایسے تو کیا ہوا کہ لیکن میجورٹی پروفیشنلز بنے، اور ڈاکٹرز، انجینئرز اور ٹیچرز. تو آرم فورسز میں ہم لوگ کے اوور دا لاسٹ 50 ایئرز آرم فورسز میں بھی ہم لوگ کا تقریباً 60-70 آدمی لوگ نے نیوی، آرمی، ایئر فورس کو بھی میں بھی جگہ حاصل کیا تھا. حاصل کی تھی، بالکل. تو یہ بیسکلی سوللی فرام انٹرپرینرز اینڈ بزنس ان لوگ پروفیشنلز بن گئے. اچھا، پارسی کمیونٹی ایک ہی کمپاؤنڈ میں رہنا پسند کرتی ہے، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کلچر ہے یا عدم تحفظ ہے؟ نہیں، ایکچولی بیسکلی کلچر ہے. بیکاز دا تھنگ از دیٹ دیکھیں ہم لوگ کا مذہب میں مختلف چیز ہم لوگ کرتے، تو وہ جب دوسرے بھی پارسی زرتشتی ساتھ میں ہوتے ہیں وہ اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو اور آلسو سینس آف سیکورٹی تو ہے ہی ہے، لیکن وہ اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کا سب یہاں پارسی ہے. ہم لوگ کیا کرتے، کوئی دفعہ انڈین مووی پہ بھی آپ شاید دیکھیں گے وہ پارسی کا بہت ویری اسٹیریو ٹائپ بناتے کہ ہم لوگ کا صدرہ ویسٹ میں ہوتے، شرٹ نہیں اور شارٹ پینٹس میں، اور یہ تو ایکچولی ایسے ہی ہے. تو یہ ہم لوگ کمفرٹیبل ہوتے، دوسرے لوگ بھی ایسی ہیں تو ہم لوگ ایسی سو آئی تھنک بیسکلی کلچر اینڈ جسٹ اے سینس کہ ہم لوگ ایک ہی ہے، اس لیے سب ساتھ میں ایسے کالونیز بن گئے، یہاں مختلف کالونیز بن گئے. اچھا، آپ کے والد جو ہیں بہرام جی اواری، وہ کشتی رانی کا بھی شوق رکھتے تھے، اور انہوں نے بھارت میں ایک گولڈ میڈل بھی جیتا تھا، اور آپ کی جو والدہ بھی شاید ایک مقابلے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنر رہی تھی. تو اس بارے میں ہمارے ناظرین ظاہر جاننا بھی چاہیں گے کہ یہ کیا ساری تھی. یہ ہے کہ 1978 میں میرے والد بہرام جی اواری مرحوم ہیں، اور ان کے ساتھ ایک نیوی کمانڈر تھا منیر صادق. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ تھائی لینڈ کے ایشین گیمز میں ہم لوگ حاصل لیں گے. اور انہوں نے یہ ہم لوگ کا ایک سیلنگ کشتی رانی ہے، ایک چھوٹی بوٹ ہے 13 فٹ کا 12 فٹ کا، کالڈ انٹرپرائز کلاس. تو اس زمانے میں کسی نے نہیں، اور میں کھلی بولتا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ مدد نہیں کیا، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے کچھ مدد نہیں کیا. انہوں نے بولا کہ آپ کو جانا ہے تم جاؤ، ہم لوگ کسی کو تو پتہ بھی نہیں تھا سیلنگ کیا ہے. تو خود کی خرچے پہ بوٹ یہاں سے لے گئے، اور ایشین گیمز تھائی لینڈ میں پاکستان کے لیے وہ جیتے. وہ دن جب میڈل دینے والے تھے، ان کے پاس گرین ٹریک سوٹ بھی نہیں تھا. انہوں کو تھائی لینڈ کے بازار میں خود گئے، ٹریک سوٹ بھی انہوں نے خریدا. اتنا تک سپورٹ نہیں ملا ان کو، لیکن انہوں نے پاکستان کا فرسٹ گولڈ میڈل کشتی رانی میں جیتا. پھر کیا ہوا کہ نیکسٹ ایشین گیمز آئی تھی 1982 میں انڈیا میں، بامبے میں. اینڈ اس ٹائم تک میری والدہ گوشپی اواری میرے والد کے ساتھ سیلنگ کرتی تھی. تو انہوں نے شامل لیا اس ایشین گیمز میں، اور انہوں نے وہ بھی جیتا. اینڈ مائی مدر، میری والدین
پہلی وہ عورت ہے گولڈ میڈل حاصل کرنے کوئی بھی اسپورٹ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کو پاکستان کے لیے. پھر اس کے بعد ہاکی کی ٹیم آئی تھی, کرکٹ کا جو بھی ہے وہ سب آئے تھے. تو یہ اور پھر ہم لوگ کے خون میں کشتی رانی ہے. میں بھی کرتا ہوں, میرا بھائی کرتا ہے, میرے سب بچے لوگ کرتے ہیں یہ. میں اور میرا بھائی نے زرکسیز 3 ایشین گیمز میں حاصل لیا, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. اب تو وہ انٹرنیشنل سیلنگ سے ریٹائر کر دیا, لیکن کلب ریسنگ میں ابھی بھی جیتتے رہتے ہیں. اور ابھی کیا ہوا ہے کہ لاسٹ 2 سال سے ان کی 26 سال کی بیٹی انٹرنیشنل پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے ان دا لاسٹ ایشین گیمز. اور ابھی وہ اس کا پورا ٹریننگ چل رہا ہے فار دا نیکسٹ ایشین گیم. تو ان کو بھی بہت شوق ہے, اور وہ بھی 26 سال کی عمر ہے. اچھا, سنا ہے کہ پارٹیشن کے بعد جو ریاض کلب تھے وہ غیر آباد ہو گئے تھے, تو آپ کے والد نے اس کو کیسے بچایا؟ نہیں, اچھا یہ غیر آباد کا مجھے علم نہیں ہے, پر کیا ہوا تھا کہ دیکھیں آپ بیسکلی برٹش کلب تھا, بالکل 1800 کا کچھ بنا ہوا. پارٹیشن ہوا تو بہت اس ٹائم پہ تو برٹشر تھے, لیکن تقریباً 1970s سے ڈکلائن شروع ہو گیا. اچھا. اور یہ 12 سال اس ٹائم تک وہ اور کیا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کشتی رانی کیا ہے. چند آدمی لے تھے, میرے والد تھے, دوسرے 2-3 پارسی تھے, 1-2 ایسے. تو جب کشتی رانی یہ ایشین گیمز جیتا نا, وہ اس کو واپس سیلنگ کو واپس ریکگنائز کر دیا کہ یہ کچھ ہے, اس میں کچھ ہے, کشتی رانی کیا ہے, اور ایسے. تو بیسکلی درمیان 1947 کے بعد ایک بڑا گیپ ہے جو ہم کو ایگزیکٹلی ریٹن ہسٹری نہیں ہے, لیکن بیسکلی یہ ایشین گیمز جیتنے میں پھر کشتی رانی اور یہ کلب واپس بڑھنا شروع ہو گیا. بالکل. اچھا, آپ کو بھی اسپورٹس سے لگاؤ رہا ہے؟ بیسکلی سیلنگ, وہی کشتی رانی سے. لیکن میں اتنا کمپیٹیٹیو نہیں کرتا ہوں. مجھے تو کوئی دفعہ میں یاٹ کلب جاتا ہوں, کراچی یاٹ کلب جاتا ہوں, وہاں بندرگاہ میں ہے. کوئی دفعہ میں بولتا ہوں کہیں بہت گرمی ہے, یا مجھے لیٹنا ہے, مجھے آرام کرنا ہے, مووی دیکھوں گا, بیوی کے ساتھ ڈولمن چلے جاؤں گا. تو مجھے اتنا کمپیٹیٹیو اسپرٹ نہیں ہے. لیکن میرا بھائی, میری یہ نیس ندین, اچھا ایک زمانے میں میرا بھائی کی میری بھابھی وہ کرتی تھی ریگولرلی آلسو. اور لیکن میرا شوق سیلنگ ہے, اور کچھ اتنا شوق نہیں ہے اسپورٹس میں.